अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं इस वक्त। एक तो सबसे पहले आज जब काबीना का इजलास हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी क्लियरली अपनी टीम को ये बता दिया, ये बावर करवा दिया कि अगर आप में से कोई मेरी पॉलिसी से इख्तलाफ करेगा और पब्लिकली इख्तलाफ करेगा फिर मैं तय करूँगा कि आप लोगों को घर जाना या रहना है। उन्होंने कहा, ये भी कहा उन्होंने कहा आप रिज़ाइन कर दें अगर आपको इख्तलाफ है। और सुनने में यह आया कि दो इश्यूज़ थे जिसके हवाले से ये बात हुई। एक तो सीएम पंजाब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि कौन सबसे बेहतर चीफ मिनिस्टर है और किसको अपॉइंट करना है और कैसे अपॉइंट करना है, ये मेरा अपना मतलब इट इज़ माई राइट टू डिसाइड एंड डिटर्मिन। दूसरा उन्होंने बात की जो हज़ारा के हवाले से, और उस पर भी उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी मेरी है वो आपको पार्टी के अंदर बिल्कुल हक है कि आप इख्तलाफ करें, जो भी आपकी राय आप दें, लेकिन बाहर जाके आप नहीं इससे इख्तलाफ कर सकते। उनके कुछ हैं काबीना के मेंबरान जिन्होंने ट्वीट वगैरह ऐसी की थी। एक ने जो मैयतें हैं उनसे माफ़ी मांगी थी, इन सो ऑन फोर्थ। तो उस पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये बात बड़ी क्लियरली कही और इस पे भी बात करेंगे। कोई अनहोनी बात तो नहीं है, इस तरह तो पोजीशंस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। दूसरा जो अहम मसला है वो ये कि हम देख रहे हैं कि कैपिटल में काफ़ी आए दिन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी डॉक्टर्स का हमने देखा पीएमडीसी के हवाले से हुआ, उसके बाद फिर जो सैलरीज़ नहीं मिलती, तनख्वाही नहीं मिलती, उस पर हम देखते हैं कि जो क्लर्क्स एसोसिएशन है वो फिर हुकूमत के जो लोग हैं काम कर रहे हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, उनको तनख्वाही नहीं मिलती, वो आ जाते हैं। हमने ये भी देखा कि टीचर्स एसोसिएशन के लोग आ गए, सो ऑन सो फॉर्थ। तो उस पर भी उन्होंने एक कमेटी बनाई है, ये कल कमेटी बनाई जिसमें ये बताया गया कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उसको हेड करेंगे और उसमें असद उमर साहब भी हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब भी हैं, शफकत महमूद साहब भी हैं। और ये कहा गया इन लोगों को जो मैंडेट दिया वो ये दिया है कि जो लोग आते हैं प्रोटेस्ट वगैरह करने उनसे आप राब्ता कायम करें और देखें कि क्या उनके मसले मसाइल हैं। और उसके बाद नाज़रीन सेंसस पे आज बड़ी एक भारी भरकम बात कर दी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। कुछ ही देर पहले वो ये फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि जो 70 लाख लोग कराची के जो सेंसस में काउंट नहीं किया गया, उन्होंने कहा कि जो भी दहशत गर्दी हो रही है, जैसी भी दहशत गर्दी हो रही है, ये सब दहशत गर्दियों से बड़ी दहशत गर्दी है जो 70 लाख लोग नहीं काउंट किए गए। तो उस पर भी बात करेंगे। और उन्होंने MQM से ख़ास शिकायत की कि जब आप हुकूमत से बाहर थे तो आप बड़ी तनकीद करते थे, आप हुकूमत में बैठे हैं। हालांकि ये भी हुकूमत में तो MQM ने भी काफ़ी भी तनकीद की थी। पिछले कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, बात की थी MQM के जो लीडर्स हैं उन्होंने। और फिर ओपन बैलेट जो सेनेट का है उस पर किस पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, JUI ने तो बड़ी क्लियरली जाके उसको अपोज कर दिया है। उस पर भी बात करेंगे कि क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हुकूमत तो ट्रांसपेरेंसी की बात करिए। सो देन व्हाट्स द इशू। और चलते चलते जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGISPR ने की, उसमें उन्होंने सियासत के हवाले से एक दो कमेंट्स किए थे। हम अपने पैनलिस्ट से उस पर भी ज़रा उनका मौक़िफ़ लेंगे। तो हम शुरू करते हैं जो DGISPR ने कल बात की थी। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। एक तो बात हुई सियासत के हवाले से, तो उस पर उनसे पूछा गया कि जब आपके बारे में कमेंट्स किए जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है उस पर? के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब देना उनमें कोई वजन नहीं। पाकिस्तान फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, हमारा जो पैनल है आज हम ज़रा उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या उनका ख्याल है इस स्टेटमेंट के बारे में। हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, PMLN के लीडर। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब। ताउल्ला साहब हैं हमारे साथ, MNA हैं, PTI से ताल्लुक़ है, कराची से। बहुत शुक्रिया ताउल्ला साहब। मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन जस्टिस एंड लॉ। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर पलविशा खान साहिबा भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पलविशा, आपने हमें ज्वाइन किया। तो मुसद्दिक मलिक साहब,
جنرل صاحب ٹھیک تو کہہ رہے ہیں, پچھلی حکومت نے کہا تھا جی فوج آئے انوالو ہو الیکشنز کروائے, کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشنز کروائے, اور اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو گو ٹو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز اینڈ ڈفرینٹ فورمز ہیں, آپ وہاں جائیں, کورٹ چلے جائیں, آپ الیکشن کمیشن چلے جائیں. تو یہ روز روز جلسے جلوسوں میں کیا تنقید؟ نہیں, جلسے جلوس جو ہیں وہ نسیم زہرا صاحبہ آئین کے خلاف ہیں. نہیں, وہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا ان کے خلاف. جی تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر جلسے جلوس آئین کی سے مطابقت رکھتے ہیں اور پارلیمان جو ہے وہ مفلوج ہو چکی ہے, کیونکہ آپ نے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن دیکھا, اس میں کیا ہوا, پھر آپ نے فیٹف کے جو اس طریقے کا جی آپ مطلب ہمارے 64 لوگ کھڑے ہوئے, کسی کو نیب سے ڈرا کے, کسی کو اور ذاتی معاملات میں ڈرا کے, کسی کا کاروبار بند کروا کے. تو وہ تو آپ کے جو پی ڈی ایم کے ساتھی ہیں ان میں سے بھی جی ہمارے اندر بھی ساتھی ہوں گے, ایسا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک ملک جس کی پارلیمان اس طریقہ کار سے چلے کہ نیب کو استعمال کیا جائے ووٹ کے لیے, اس پارلیمان میں کیا توقیر رہ جاتی ہے؟ تو اب وہ جب سینٹ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپن الیکشنز کروائیں کیونکہ پھر اس طرح کا رونا نہ ہو, تو وہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے جی, بات کریں گے جی, مگر پارلیمان میں لے کر آئے نا. کوئی بل دیکھا ہے آپ نے پارلیمان میں؟ ضرور حکومتی بل کوئی آیا ہوگا جو میرے سامنے نہیں آیا, آپ کو معلوم ہوگا. یعنی اگر آپ پارلیمان کی بے توقیری نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کا کوئی وقار ہے, تو آرٹیکل 266 جو آئین کا ہے وہ صاف کہتا ہے کہ تمام الیکشنز جو آئین کے تحت ہوں گے, آئین کے تحت 3 الیکشن ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے, سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے, پروونشل اسمبلیز کے الیکشن ہوتے ہیں, جس کے بعد پھر آئینی طور پہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ جو کی. تو انہوں نے کہا جی یہ 3 جو ہیں یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. اگر ہم آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں بغیر ڈیبیٹ کیے, بغیر کمیٹیوں میں بھیجے, بغیر یہ فیصلہ کیے کہ کس طریقے سے آئینی ترمیم ہوگی. ملک صاحب, جو آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ کا پوائنٹ 23 ہے, میں نے آپ سے اختلاف تو نہیں کیا. نہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں آئین کے خلاف, آپ لوگوں نے چارٹر میں آپ سے یہ کہا تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہوگا نا. جب آپ کہتے ہیں آپ چارٹر میں لکھتے ہیں, میں آپ کو یہ نہیں, سنیے میری ذرا, میرا مقدمہ تو سن لیجئے. اتنا لمبا نہ ہو کہ باقیوں کو موقع نہ ملے. میں معافی چاہتا ہوں, جب آپ روکنا چاہیں روک لیجئے, میں رک جاؤں گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ بغیر ڈیبیٹ کے کریں گے تو پھر آرٹیکل 266 کے تحت آپ کو جو نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے الیکشنز ہیں اس میں بھی اپنا آئی ڈی کارڈ ایسے دکھا کے, شکل دکھا کے کیمرے میں ووٹ ڈالنا ہوگا, کیونکہ وہ بھی آئینی الیکشن ہے. تو آپ کو اس کو کور کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک عامی کا تعلق ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کو حرج کیا دکھائی دیتا ہے کہ اگر وہ جلد سے جلوسوں میں یہ بات ہوتی ہے. ہم نے ابھی تک کرین لگا کے پارلیمان کی دیوار نہیں توڑی, اس پہ قبضہ نہیں کیا, وہ بات کریں عامی کو بیچ میں ملوث کرنے کا, آپ کہاں چلے گئے. اچھا چلیے, میں ابھی آپ کو اگر 1 منٹ مجھے آپ کو دینا ہوگا. 1 منٹ ہی ایک ہی لوں گا جی, ایک ہی لوں گا جی. پرائم منسٹر نے کہا کہ فوج دشمن لوگ ہیں, ہمارے متعلق کہا. میں نے کل ڈار صاحب سے ایک پروگرام میں اور ایک اور پروگرام میں ایک اور وفاقی وزیر سے پوچھا کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فوج دشمن ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہیں. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں, نہیں ڈار صاحب یا میں جی بلا لیجئے, لائن پہ لے لیں, کیا مسئلہ ابھی بریک ہوگی اس کے بعد لے لیجئے. انہوں نے کہا کہ فوج دشمن آپ ہیں. تو اب آئی ایس پی آر کو ایک وضاحت دینی چاہیے نا کہ جب وزیر اعظم ملک کا کہہ رہا ہے کہ فوج دشمن ہیں یہ لوگ. آپ نے کہا ڈار صاحب نے کہا. جی میں نے آپ کو کہا کہ جب ان کے وزراء جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کس کو فوج دشمن کہا ہے. تعلق کو جو خود کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی, اس سے کیا تعلق ہے؟ میری بات سنیے, آپ کمال کرتی ہیں. جب فوج کو حکومت وقت سیاسی میدان میں اتار رہی ہے یہ کہہ کے کہ یہ جو ہمارے سیاسی حریف ہیں اصل میں یہ فوج دشمن ہے, ہمارے سیاسی حریف نہیں ہیں, جب وہ کہہ رہے ہیں تو ایک وضاحت تو آ جاتی ہے نا سامنے, ہمیں بتا دیں کہ ہم فوج دشمن ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت دیں کہ آپ فوج دشمن نہیں ہیں. نہیں, میں نمبر 1 میں کون ہوتا ہوں جی کسی کو بھی یہ کہنے, میں اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہوں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ تو وضاحت دے رہے ہیں کہ کون ملنے آیا اور کون نہیں آیا اور کس وقت آیا, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی, ضرور دیں. اور پرانی بات جی, مگر نئی بات بھی تو کل بھی انہوں نے کہا کہ کوئی بیک ڈور نہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک دشمن ہیں, اور ان کے وزراء آ کے ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کے متعلق کہا ہے, آپ فوج دشمن ہیں, ملک دشمن نہیں ہیں. آپ بتائیے پھر کس پہ کیا موقف؟ اچھا پوچھیں یہ کون اس وقت سیاست میں اداروں کو لا رہا ہے؟ ٹھیک, پلویشا صاحب پاس چلتے ہیں. جی پلویشا, یہ ہم بات کریں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ تھی کل, انہوں نے کہا کہ فوج کو آپ نہ جانے کیوں ملوث کرتے ہیں, ہمیں کہا تھا الیکشن کروانے. اینی وے وہ آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہے, انہوں نے کہا الیکشن کروانے, ہم نے کروائے الیکشن. اف یو ہیو این ایشو گو ٹو دا جو مختلف فورمز ہیں آپ کے پاس ہیں,
कोर्ट्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने तो नहीं कहा, बट हम कह रहे हैं यू कैन डू दैट. जी देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा कोई इस मुल्क में सब इदारे अपने काम करें. इस वक्त रोना ये है कि कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा, और जो इदारे कुछ काम कर भी रहे थे वो भी जमीन बोस कर दिए गए. अब लिहाजा अब वो तो ये बात मेरे ख्याल में पहले DGISPR नहीं है जो कर रहे हैं, इससे पहले भी बहुत से फौज के तर्जुमानों ने ये कहा कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हमें सियासत में ना घसीटा जाए. लेकिन ये बात बसद एहतराम उनको वजीर आजम पाकिस्तान को भी समझानी चाहिए. जो आदमी एक जमहूरी तरीके से वोट लेके आता है और पता नहीं कितने करोड़ वोट ये क्लेम करते हैं कि इनको मिले हैं, उसे हर अपने आर्ग्यूमेंट, हर तौजी के पीछे ये कहना क्यों जरूरी है कि मैं एक पेज पर, फौज मेरे पीछे खड़ी है. भाई, आप अगर वजीर आजम हैं तो ये बात अंडरस्टूड है कि आपके तमाम ज़ेली इदारे आपके लिए ही काम कर रहे होंगे. अब ये बात कहना और तमाम मुकदमा जो कि आपके मुखालिफिन के खिलाफ हो, अगर वो यही हो कि आप जो है फौज दुश्मन हैं, कभी ये कहना कि आप भारत नवाज हैं, कभी ये कहना कि आप जो है भारत की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब कर रहे हैं, तो मैं मुसद्दिक मलिक साहब से थोड़ा सा इस पे डिसएग्री करूंगी कि हमें वजाहत जो है नहीं चाहिए किसी की. ना हमें DGISPR की चाहिए, ना हमें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान से, ना किसी और से. लिहाजा अगर कोई वजाहत होनी चाहिए तो वजाहत ये होनी चाहिए कि जितने भी आज तक रहनुमा पाकिस्तान में अभी जो है मौजूदा दौर में सियासत में, आप सिर्फ उनके अगर बयानात निकाल लीजिए और मुख्तलिफ मौकों पर दिए गए बयानात निकाल लीजिए और भारत के सरजमीन पर दिए गए बयानात निकाल लीजिए और फिर किसी फोरम पे ले जाइए, जो भी आईनी फोरम हुकूमत समझे कि मुनासिब है, और उनको जरा, चाहे आप किसी बंद कमरे में हेयरिंग कर लीजिए, लेकिन चूंकि वो इतने खुले हुए बयानात हैं कि हर एक के पास हैं, तो बेशक आप उसे कोई इन कैमरा हेयरिंग कर लीजिए. जरा पता चल आए कि इन बयानात पर अगर कोई मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और जमात से होता तो किस चौक पे अभी तक वो उल्टा लटका होता. और ये इनको ऐसी क्या छूट है कि जो मर्जी कहे जाएं, उसके बावजूद, और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी बांटें, और फिर ऐसी बातें जो इन्होंने माजी में की है, जो मैं अब उनको दोहराना नहीं चाहती, वो किए जाएं. ठीक, उनको एक छूट. ठीक, लिहाजा मैं समझती हूँ ये पहली दफा नहीं हुआ कि DGISPR ने बात की. तो एक स्टेटेड पॉलिसी है मेरे ख्याल में फौज की, हर प्रेशर में वो यही कहते हैं कि हमें ना घसीटें, लेकिन जो घसीट रहा है कम से कम उसको भी कोई बैकडोर, कोई छोटा मोटा वो तो नहीं रहे पलविशा साहब, खाली वो तो नहीं, देखिए वो तो नहीं घसीट रहे. मरियम नवाज साहबा ने, नवाज शरीफ साहब ने नाम ले लेके घसीटा, सबने घसीटा. और फौज का अंदर मुदाखलत करना सियासत में तो यकीनन आइन के सख्त खिलाफ है, लेकिन हर पार्टी की लीडरशिप ने उनको सपोर्ट किया गाहे बगाहे. ये हमारी तारीख है. मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा ने भी जब 1999 का कू हुआ, उन्होंने कहा इट्स अ पीपल फ्रेंडली कू, बड़ा ज़रूरी था क्योंकि नवाज शरीफ साहब इतने ऑफ ट्रैक हुए थे. उसके बाद नवाज शरीफ साहब की तो खैर पता ही है कि वो किस तरह इन्वॉल्व रहे. तो ये कुछ पीछे यानी पुरानी बातें हैं. आज के हवाले से जो सवाल है वो ये है, अताउल्लाह साहब, जो हमारे दोनों कह रहे हैं पैनलिस्ट, वो कह रहे हैं कि जी आप खुद ही घसीटते हैं फौज को अंदर और प्राइम मिनिस्टर खुद ही घसीटते हैं और इसकी वजह कोई नहीं बनती, जैसे पलवेशा साहबा कह रही हैं कि इशू क्या है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया. सबसे पहले तो जलसे जुलूस की बात हुई, तो जलसे जुलूस को से अपोजिशन को किसी ने मना नहीं किया, लेकिन जलसा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कौमी इदारों पे हमला आवर हो. एक आपने जलसा किया, उसमें आपने फौज को, देखिए ये मुमकिन है कि आप फौज के सरबराह को और DGISI को फौज से अलग करें और उनके बारे में नाम लेकर कहें कि जी उनको हटाएं, बाकी ठीक है. ये देखिए फौज के सरबराह पर हमला करना या बात करना, ये पूरी फौज गिनी जाती है, ऐसे ये मुमकिन नहीं है. एक बात. दूसरा, आपने कराची में जलसा किया, आपके लीडर ने बहुत मर्तबा ऐसी बात की पास्ट में की या नहीं की? नहीं, मेरे लीडर ने कोई बात की होगी, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में की होगी, ऐसे नहीं की होगी. लेकिन जो मैं इनकी बात बता रहा हूं, अभी जो हाल की बात बता रहा हूं, इनके जलसे जुलूस की, कराची में इन्होंने जलसा किया, इन्होंने उर्दू जबान पे, कौमी जबान पे हमला किया. बलूचिस्तान में इन्होंने जलसा किया,
بلوچستان کو الگ ریاست انہوں نے اس 100 حد تک دفعہ چلے یہ گئے. کلیریفائی کروایا عطاءاللہ صاحب. ٹھیک ہے کلیریفائی یعنی کہ کیا, پاکستانی مجھے لگتا ہے کہیں جا کے سیاست کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلیریفائی اس نے کیا, لیکن جب وہ یہ بات کر رہا تھا جب کی تو وہاں پہ جو سارے نیشنل لیڈر بیٹھے ہوئے تھے ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ ان کو سمجھاتے, اس پہ بات کرتے, اسی جلسے میں بات کرنی چاہیے تھی, آپ نے نہیں کی. اچھا پلوا شاہ صاحبہ نے بات کی اداروں کی, آپ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں, آپ جب الیکشن ہوئے آپ الیکشن پہ معترض تھے, آپ کو جانا چاہیے تھا الیکشن کمیشن میں, آپ کو جانا چاہیے تھا عدالتوں میں, آپ نے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا کہ جی فوج کو ٹارگٹ کریں, ٹھیک ہے اس سے ہو سکتا ہے نتائج ہمیں ملے. اور یہ نہیں بھولنا چاہیے جیسے آپ نے کہا ماضی میں جب فوج نے انٹرفیرنس کی ہے سویلین حکومتوں میں, جب کو ہوا ہے, تو یہ کیا گواہ نہیں ہے تاریخ کے, انہوں نے مٹھائیاں بانٹی, بالکل وہ تو وہ بات انہوں نے ایک دوسرے کو کیا ایک دوسرے کے خلاف یہ کیا انہوں نے پنڈی کا رخ نہیں کیا. عطاءاللہ صاحب اسی طرح سے آپ کے لیڈر نے بھی قصیدہ گوئی کی ہے فوج کی, یعنی کہ ان کے خلاف باتیں کی ہیں, لیکن نا انڈیا میں جا کے بھی کی, ہر جگہ بھی کی, یعنی کہ بات ہے کہ سبھی نے ایک طریقہ اپنایا تھا. تو اگر اب صحیح سمت چل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ فوج جیسے کہتی ہے ہم الگ رہنا چاہتے ہیں اس سے, لیکن آپ لوگ کیا بات کریں پی ڈی ایم, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم پنڈی کا رخ کر لیں گے اور وہ جو آپ کو چائے تو مل جائے گی اچھی سی چائے کی پیالی, لیکن کیا وجہ پنڈی کیوں جائیں گے؟ از دیر نو کلیئرٹی کہ پنڈی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیے اس وقت تو پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا, مولانا نے کر اس کا اعلان کیا ہے, پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ نہیں. اور آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا بھی ایک نقطہ نظر تھا جو ہم سے مختلف تھا باقی پارٹی سے, تو سب پارٹیاں ساتھ لے کر چلیں, تو وہ نقطہ نظر پی ڈی ایم کے فورم پہ آتا ہے, اس میں ڈسکشن ہوتی ہے, ہر پارٹی اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہے. فیصلہ ہے کہ نہیں جانا؟ جی ابھی نہیں, ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ کہاں جانا ہے. پنڈی ویسے پاکستان سے باہر نہیں ہے, پاکستان کا ایک شہر ہے. پنڈی کوئی آپ نیشنل پارک میں کوئی گلی ڈنڈا کھیلے تو نہیں جائیں گے, آپ تو بات کریں جی ایچ کیو جانا. پہلے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا, اور ابھی تک کسی نے جی ایچ کیو کا اعلان نہیں کیا, پنڈی کا اعلان کیا. پنڈی تو بہت بڑا شہر ہے, لاہور کی طرح, شیخو پورہ کی طرح, کوئٹہ کی طرح, کراچی کی طرح, تو آپ ایسی تو معصومیت سے بات نہ کریں. میں معصوم آدمی ہوں. پنڈی جا کے کدھر جانا ہے آپ نے؟ کوئی باؤ محلے اگر پنڈی میں ہے شاید وہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے؟ اپنے لال حویلی جانا ہے؟ نہیں, لال حویلی ایک اچھی جگہ ہے اور مال روڈ بھی اچھی جگہ ہے, مگر دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو آپ بات کر رہی ہیں جب وہ پی ڈی ایم کا فیصلہ آئے گا تو اس پہ بحث ہوگی نا, ابھی یہ قبل از وقت ہے. لیکن جو آپ نے حوالے دیے ہیں, یہ ابھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں عطاءاللہ صاحب, ان کو آپ وہ کلپ سنوا دیں جو یونائٹڈ نیشنز میں پچھلے سال وزیر اعظم کے طور پہ انہوں نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے کون ہے, وہ کون, کس کا ذکر کر رہے تھے, وہ کون لوگ ہیں بھائی, وہ کن اداروں کا ذکر کر رہے ہیں, ذرا عوام کو بتائیں. ابھی تو وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, منصب پہ بیٹھے ہیں, تو کیا بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھارت میں آپ نے ذکر کیا, وہ کلپ تو چلائیں, اور اس سے پہلے والا جو کلپ ہے وہ میں آپ کو کہوں گا مت چلائیں ڈھاکہ کے حوالے سے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں. دیکھیے جو میں آگے بڑھنا ہے نا, اس طرح دھس نہیں جانا. آخری نقطہ دیکھیے, جلدی بریک, میرے تو پروڈیوسر ہمیں پل آف کر دیں گے. جی میں بس ایک سیکنڈ, دیکھیے بات یہ, ایک سیکنڈ, ایک بات کرنے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی بات پہ وفادار ٹھہریں اور ہم غدار ٹھہریں. ٹھیک ہے, یہ بات ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. پرویز شاہ صاحب ویری کوئکلی, ایز آف ناؤ پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے پنڈی کی طرف جانے کے, جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے؟ اگر کبھی ہوگا وہ, آپ لوگ تاریخ بدلتے رہتے ہیں. دیکھیے جو بھی پوزیشن ہوگی وہ کھٹی ہوگی, کوئی ایک پارٹی اس میں الگ پوزیشن ایز آف ناؤ نہیں ہے کوئی پوزیشن. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو پوزیشن فائنل بنے گی وہ اکٹھی ہوگی. جی یہی میں کہہ رہی ہوں, ابھی نہیں ہے کوئی پوزیشن. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. دیکھیے پوزیشن تو ہوگی, لیکن وہ پوزیشن جو ہے وہ ابھی جو ہے ہم آشکار نہیں سمجھتے, کرنا چاہیے اگر ہمیں کچھ علم بھی. اچھا ٹھیک ہے, پوزیشن جب اوکے ٹھیک ہے, چل جائے گا. ابھی آپ نے کوئی پبلک پوزیشن نہیں دی. مجھے آپ اجازت دیں گی بریک لینے کی, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پلوشا آپ ہی کے پاس آئیں گے. ناظرین اسٹے ود اس. سیاسی پارٹی سے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے, کچھ ہم نے بات کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسٹیٹمنٹس دی تھی, اس کے حوالے سے یہ کلیئر ہے کہ ابھی پی ڈی ایم نے فیصلہ نہیں کیا کیا روٹ ہوگا اور کب ہوگا لانگ مارچ. ہم ذرا چلتے ہیں. اب جو ایک سوال اٹھ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, پریزیڈنشل آرڈیننس, ریفرنس ایٹسٹرا, کورٹ میں بات چلی گئی ہوئی ہے, اور بات ہے اس کی کہ سینٹ الیکشنز جو ہیں اوپن بیلٹ سے ہوں گے یا نہیں. یہ یاد رہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 12 سال پہلے جو سائن ہوا تھا, اس کا جو .23 تھا اس میں بڑی
کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا تھا کہ یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. اور ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی سنا کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے, سینیٹر مصدق ملک صاحب بات کر رہے تھے اس کی کہ جی سینٹ الیکشنز میں دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور پرویز شاہ صاحبہ, جو سینٹ الیکشنز میں اگر آپ اوپن بیلٹ ہو, اوپن ووٹ ہو, تو اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیے نسیم, بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ آئین میں درج ہے, ابھی تک تو یہ تبدیل نہیں ہوا, اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے ان کو 2/3 اکثریت سے آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا. لہٰذا مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ سپریم کورٹ اس میں جو ہے وہ آئین کے مخالف تو کوئی رائے دے نہیں سکتی. لہٰذا اب دوسری بات یہ ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا, وہ اس کا ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی, اس وقت بھی ان کو یہ یاد نہیں آیا. یہ چونکہ ان کو واپس انہوں نے کرانا تھا, لوگوں کو دباؤ میں لانا تھا. لہٰذا اب یہ ہے کہ اب سینٹ الیکشن میں کوئی وقت رہ نہیں گیا, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس وقت تو مجھے ہوتی نظر نہیں آتی. لہٰذا بات یہ ہے کہ پھر اپنے لوگوں پر تھوڑا اعتبار رکھیں. اب اس وقت کیوں پینک ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہیں اپنے ایم پی ایز پر, اپنے لوگوں پر اعتبار نہیں ہے کہ وہ جو ہے ووٹ ان کی مرضی کے مطابق دیں گے. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی کہ اب تھوڑے دن پہلے سینٹ کے انتخابات سے اگر انہوں نے یہ کرنا ہی تھا تو اس پہ کوئی رائے یہ ہموار کرتے, بات کرتے پارٹی سے. لیکن چونکہ ظاہر ہے جب انڈیا حملہ کرنے والا تھا, آپ کو یاد ہوگا جس رات انہوں نے میزائل لگائے تھے اور ڈی جی ہمارے آرمی چیف نے ایک میٹنگ بلائی تھی, اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نہیں گئے. تو یہ تو اس کے مقابلے پہ ایک بہت چھوٹا مسئلہ تھا. لہٰذا جب بات نہیں کرنی تو اب الیکشن اسی طریقے سے ہوگا جو کہ آئین میں درج ہے, اور وہ ہے سیکرٹ بیلٹ. نہ اس وقت مجھے آئین تبدیل ہوتا نظر آتا ہے, نہ اس وقت مجھے وزیر اعظم صاحب جا کر کسی مشاورت کو انیشیٹ کرتے نظر آتے ہیں, اور نہ ہی وقت بچا ہے, اور نہ 2/3 اکثریت ہے. لہٰذا اب اس پر میں سمجھتی ہوں وہی ہوگا جو آئین میں درج ہے, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے وہی ہوگا جو منظور آئین ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے رضا ربانی صاحب نے کوئی اپنی ایک پوزیشن دی ہے بحیثیت انڈیویجول کے کورٹ میں سبمٹ کی, آپ کو معلوم ہے ان کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں, میری نظر سے نہیں گزری. میں نے ابھی ان کی تقریر میں سن رہی تھی لیکن آج کی, لیکن آپ بتا دیجئے. نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ انہوں نے کیا دیا. اچھا یہ بتائیے گا, عطا اللہ صاحب کے 2 باتیں کی ہیں انہوں نے, پرویز شاہ صاحبہ نے. ایک تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر مجھے کوئی مشاورت انیشیٹ کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ پینک کیا ہے, یعنی کہ آپ اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگوں پر یقین نہیں ہے, حالانکہ ظاہر ہے ان پرنسپل تو بہرحال اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. دیکھیں مجھے پی ڈی ایم کے اور خاص کر ان پہ افسوس بھی ہے اور حیرت بھی ہے. 2 چیزیں. ایک تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے بہت سال پہلے یہ طے کیا تھا کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے, اوپن بیلٹ ان کی حمایت کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کا جب چیئرمین کا وہ عدم اعتماد تھا تو آپ لوگوں نے تو بڑا شور کیا کہ ہمارے 64 تھے, پھر جب ووٹ دینے گئے تو پھر 50 ہو گئے اور پھر 64. آپ کو تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے, اور حالانکہ آپ نے اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. ہمیں اپنے لوگوں پہ بھروسہ ہے, کوئی ہمیں خدشہ نہیں ہے, لیکن جو چیز آپ چاہتے تھے کہ وہ ہو اور وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کا طریقہ ٹھیک ہے, لیکن نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کرو ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. نہیں سوچا آپ نے, نہیں یہ فرض نہیں نا. مثال میں کہہ رہا ہوں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت پڑ گئی تو کیا مصدق ملک صاحب اور پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیں گے؟ ان کو تو ساتھ دینا چاہیے نا. ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. آپ سے تو سوال ہے کہ آپ آئینی ترمیم کیوں نہیں لا رہے؟ دیکھیں ہم تو ابھی تو معاملہ, دیکھیں ابھی تو معاملہ کورٹ میں ہے, ٹھیک ہے. جب کورٹ سے نکلے گا تو اگر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ جو بلیک میلنگ ہوتی نکلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے مصدق ملک اگر نکل آئے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مصدق ملک صاحب سے پوچھے, آپ یہ پوچھے کہ آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے. آئینی ترمیم آئے, ہمارا ساتھ دیں, ہمارا ساتھ دیں, اس لیے کہ آپ کے تو سینیٹر پہلے, آپ کا دعویٰ ہے 14 سینیٹر وہ غائب ہو گئے, تو آپ کو تو ساتھ دینا چاہیے. مصدق ملک صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ سپریم کورٹ سے نکلے گا, اور نکلے گا تو پھر 2 چیزیں کہوں گا. پہلے تو ایک سوال اٹھایا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. ایک آئین ہے, اس میں آئینی ترمیم ہے, آئینی ترمیم پہ کوئی آرڈیننس نہیں آ سکتا. آرڈیننس کیوں لانے کی بات کیسے آ سکتا ہے آئین پہ آرڈیننس؟
نہیں دیکھیں اگر جو آرڈیننس ہم لے کے آئے ہیں اگر ترمیم کی ضرورت ہوگی تو آرڈیننس کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اگر ہوگا، غیر قانونی ہوگا یا غیر آئینی ہوگا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میں بس میرا جی میں تو پھر یہ کیوں لا رہے ہیں جی؟ آپ نے سوال ان سے پوچھا، مجھ سے تو پوچھا نہیں لا رہے آرڈیننس. نہیں ابھی تو دیکھیں یہ پہلے سے ان کو اپنا دیکھیں نہیں کوئی پی ڈی ایم کو بتائیں تو خود کلیئر نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خود کلیئر نہیں ہے. حکومت آپ جب ہیں، آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا نا. آپ آرڈیننس کچھ تو بتائیں. نہیں جب آئے گا تو اگر کوئی چیز ایسی آئے گی تو آپ کے سامنے ہوگی. ریبٹ آؤٹ آف دا. مجھے اجازت ہے دیکھیے، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، ہم نے آئینی ترمیمیں کئی ہوئی ہیں، اس کا طریقہ کار ہے اور اس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور آئین کو ترمیم کرنے کا مقصد ہی یہ ہے 2/3 کا کہ اس پہ ڈیبیٹ وہ تو آپ کی پوزیشن آ گئی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ظہیر الدین بابر جو پارلیمان کے وفاقی وزیر ہیں، ظہیر الدین بابر صاحب، انہوں نے فلور آف سینٹ پہ فیٹف کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ملک کی سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ بغیر پڑھے آج سائن کر دیں، کمیٹی کو بھی نہ بھیجیں، پڑھیں بھی نہیں، وہیں پہ لے کر کے کہا. اور علی محمد صاحب جو میرے اچھے دوست ہیں تو اس وجہ سے مجھے برا لگتا ہے کہ ان کی عدم موجودگی میں ذکر کروں، مگر سینٹ پہ ہے وہ چھپا پڑا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ملکی مفاد یہ ہے کہ سینیٹرز بغیر پڑھے بلز کو پاس کرتے جائیں. وہی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو بغیر پڑھے بغیر ڈسکس کیے، عطا اللہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کیوں نہیں اس کو سپورٹ کرتے؟ بھئی کریں گے سپورٹ ڈسکشن کے بعد، سامنے جب آئے گا. اب اگر آپ نے ملک میں دھاندلی ختم کرنی تو اس میں کیا حرج ہے کہ ہر بندہ اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے تصویر کے سامنے اپنا بیلٹ دکھائے کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا اس طرح کر کے، اور ساتھ میں آئی ڈی پکڑے اور اندر جب جاتا ہے بوتھ میں تو دکھا دے. آئین نے کہا سیکرٹ بیلٹ تاکہ آپ کو وہ پروٹیکشن ملے اور آپ آزادی کے ساتھ ووٹ کر سکیں. اب جو آئینی پروٹیکشن آپ نے ایم پی ایم این اے کو الیکشن کو دی ہوئی ہے وہی سینٹ کو دی ہوئی ہے. اب یہ بات ڈسکس ہوگی اگر سینٹ میں ہم نے کرنا بھی ہے، سینٹ میں ڈائریکٹ ووٹ بھی ہو سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ پروپورشنیٹ ووٹنگ ہو، ٹرانسفربل ووٹ ہو؟ اگر آئین میں ہم ترمیم کر رہے ہیں تو پنجاب میں سے 25 کانسٹیٹوئنسی میں سے ووٹ ہو سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک صاحب کوئی بات چیت تو کر نہیں رہے، اپوزیشن سے بات ہو نہیں رہی، اور جیسے پلوشا بھی کہہ رہی ہیں تو پھر تو موڈ آپ کو آرڈیننس والا لگ رہا ہے. موڈ نہیں ہے، میں اگر آپ اجازت دیں، دیکھیے جس طرح یہ بھی بولنے دیں نا، میں معافی چاہتا ہوں، جس طرح یہ فوج کو سامنے لاتے ہیں کنٹروورشل کرنے کے لیے، جس کی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی اور پلوشا نے کئی دی ہیں، رائٹ؟ بالکل اسی طرح عدالت میں جانے کا مقصد ہے کہ 10 دن تو تھیٹر لگے گا نا، روز عدلیہ کے اوپر لیدے ہوگی. جب یہ کہیں گے کہ عدالت میں گیا ہوا ہے تو پھر عدلیہ کے فیصلوں پہ ڈیبیٹس شروع ہوگی. تو عدلیہ کو بھی یہ چاہتے ہیں کنٹروورشل ہو جائے، فوج کو بھی چاہتے ہیں یہ کنٹروورشل ہو جائے، اور دونوں اور دونوں پارٹی بن جائیں. دیکھیے نا یہ کوشش ہے پارٹی بنانے کی کہ جب ہم پھر یہ بات شروع ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو بتا دیا وجہ کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت ہے جانے کی. جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے، جب ملک کی سلامتی کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ اپوزیشن کو دعوت دی جاتی ہے. جب فیٹف کا معاملہ تھا ہم نے ان کو دعوت دی، ان سے بات چیت. ایشو کیا ہے؟ پرائم منسٹر دیتے ہیں. اپوزیشن کا ایشو کیا ہے میں بتاتا چلوں. میں اپوزیشن کا ایشو یہ ہے کہ جب بھی بات چیت ہوتی ہے یہ صرف مخصوص 1-2 نقطوں پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو کسی چیز سے غرض نہیں ہے. یہ آ جاتے ہیں فوراً نیب پہ، جی یہ ترمیم ہونی چاہیے، ایسے ہونے چاہیے. پرائم منسٹر جب بار بار کہتے ہیں نا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا تو وہ یہی چیزیں ہیں. وہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں. مجھے یہ سمجھا دیں ایک سیکنڈ عطا اللہ صاحب، میں چاہتی ہوں آپ کے کوئی پارٹی کا شخص آ کے بتا دے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے. ایک تو سب سے پہلے ہر صورت اکاؤنٹیبلٹی کنٹینیو ہونی چاہیے، ہر صورت ادارے اکاؤنٹیبلٹی کے بہتر ہونے چاہیے. وہ تو ایک جگہ بات ہے تاکہ سب کی اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے میں نے این آر او نہیں دینا، اس سے بات نہیں کروں گا، یعنی کہ مجھے سمجھائیں کہ یہ کس طرح ممکن بھی ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں یہاں اور بات آپ کر رہے ہیں کہ کشمیر کی کرائسس پہ، اور 4 آپ کے لیڈرز بیٹھے ہیں تو کوئی کھینچ لے گا آپ سے نہ؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. بریک کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں. جی بڑی جلدی بتائیے عطا اللہ صاحب کوئکلی کہ کس طرح یہ ممکن ہے. یہ ممکن بھی کیسے کہ کوئی آ کے آپ سے کھینچ لے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو چھوٹا جواب. جی بالکل چھوٹا. ایک تو ادارے اگر یہ بنا چکے ہوتے نا تو آج الزام نہ لگاتے کہ ہمیں. میں این آر او کی بات کر رہا ہوں. این آر او دیکھیں ایک طرف الزام لگاتے ہیں کہ ہمیں وہی کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمیں نیب سے آراسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو این آر او پھر کس نے دینا ہے؟ پرائم منسٹر نے دینا ہے نا. نہیں تو اگر کشمیر کی میٹنگ بلائیں گے تو یہ این آر او چھین لیں گے آپ سے. فیٹف بل پہ کیا ہوا؟
انہوں نے کیا پیش کیا؟ انہوں نے نیب پہ بارگیننگ کرنے کی کوشش کی کہ فیٹ اپ بل کی تب حمایت کریں گے جب آپ نیب میں ترامیم کریں گے. یہی وہ این آر او ہے جو پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ این آر او مانگتے ہیں, اس لیے ساتھ نہیں بیٹھتے. جی, آپ کا خیال ہے جو وہاں فیٹف میں ہوا وہ, حالانکہ فیٹف میں آپ کو پتہ ہے نا, تمام لوگ بتا چکے ہیں کہ فیٹف کا مسئلہ کیا تھا, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیا نام ہے, مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ اس میں ہمیں کہا گیا تھا, ہمیں اداروں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ آ کے بات کریں. ہی از آن ریکارڈ, ہم وہ چلا بھی دیں گے کلپ جو انہوں نے کہا تھا. بہرحال اب اس پہ چلتے ہیں ویری کوئکلی. ایک پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے اسلام آباد کے لیے, جس میں کہ کافی بھاری بھرکم کمیٹی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن مانیٹر ہو, جو لوگ آئیں چاہے سیلریز کے حوالے سے بات کریں یا جو پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے بات کریں. کیا یہ اس کا اس طرح کیسے حل ہوگا؟ کیونکہ یہاں تو آئے دن کبھی پی ایم ڈی سی کا, کبھی سیلریز کا, کبھی کچھ مسئلہ رہتا ہے. یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ کمیٹیز بڑی بنتی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد کے حالات ہیں, یا خاص کر جو باہر سے لوگ آتے ہیں, ملازمین آتے ہیں, کوئی تنخواہوں کے لیے آتا ہے, کسی کا کوئی اور ایشو ہوتا ہے, تو ظاہر ہے ان کو ڈیل تو کسی نے کرنا ہے, ان کی بات مطالبات بھی کسی نے سننے ہیں, اور وہ ایسا ایک فورم ہو جو ان کے جائز مطالبات سنے. اگر وہ مطالبات جائز ہو تو ان پہ عمل بھی ہو, تو میرے خیال سے اس سے بہت بہتری ہو سکتی ہے. اور جو لوگ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں, مطلب اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو اس کو میرے خیال سے بے آسرا تو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ایک بہترین انیشیٹو ایک پرائم منسٹر نے لیا ہے. ویسے جب بھی کوئی آتا ہے تو حکومت کی طرف سے نمائندے آتے ہیں, کھانا بھی مل جائے گا ان کا خیال. یعنی جب بھی احتجاج کے لیے کوئی آتا ہے کیپٹل میں, تو ویسے بھی تو لوگ وزراء آتے ہیں, ان کو سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس پہ. سنیں جی. یہ جو تیسری قوت تھی جس کو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کیا مفاد ہے نیب لاز امینڈ کرنے میں؟ ان کی پوری کابینہ کنونس تھی ماں سوائے عمران خان کے. یہ لوگ تو سب آ کے بول چکے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے, صرف عمران خان منع کر. سن لیا نا, انہوں نے کہا تیسری قوت تھی اور یہ سب تھے. اور ویسے فاروق نسیم صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں, ایک سیکنڈ, فاروق نسیم صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کو سپورٹ کیا انہوں نے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے, اور حال ہی کی بات بتا رہے تھے. انہوں نے کہا, پرائم منسٹر نے کہا کہ اب اس پہ ہمیں اس آرڈیننس پہ ہم نہیں چلیں گے. بہرحال ویری کوئکلی بیفور وی کلوز, یہ پلویشا یہ جو کمیٹی بنی ہے جو اسلام آباد میں جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے, تو یہ ان کہ بھئی جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, ان پرنسپل تو اچھا آئیڈیا لگتا ہے. دیکھیں نسیم, میرے پاس بہت باتیں ہیں لیکن اب آپ نے مجھے ٹائم بار کیا, اس لیے میں آپ کو اب جلدی سے ایک بات سمجھاؤں. آپ کو یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے یہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز آئی تھی, ان کو ان کی پولیس نے ٹھڈے مار کے خواتین کو اٹھا کے انہوں نے بند کیا تھا. پھر ریڈیو پاکستان کے لوگ آئے تھے مظاہرہ کرنے, جن کو نکالا تھا 1100 کے قریب, ان کو انہوں نے مار کے اٹھا کے بند کیا تھا. لہٰذا میزبانی کے لیے کوئی کمیٹی جو ہے, اگر یہ حکومت وقت آپ کو کہے کہ ہم بنا رہے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ وہ ایسے ہی سلوک ہوگا جیسے ہزارہ والوں کے ساتھ ہوا. این آر او مانگنا سارا وقت مانگنا کی سائیکی میں گھس چکا ہے. مانگنے کی بات وہ ہے کہ جو ان کے وزیر جا کر کٹی ہوئی لاشوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا فائدہ دیں گے, ان سے فائدہ مانگتے ہیں. ان سے کون ظالم اور کافر کچھ مانگ سکتا ہے؟ تیسری بات کہ یہ بات عیاں ہے کہ جب ان کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ 1000 روپے ادرک جو ہوا ہے اس کو کم کر لیں, انڈوں کی قیمت کنٹرول کر لیں, تو ان سے این آر او کیا مانگنا. چوتھی بات, اب اگر آج ہم لوگ بھی اس بات سے بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں, سوال ہمارا یہ ہے کہ اگر ہم اسی ہفتے کا آپ ان سے سوال کریں کہ چینی 10 روپے کلو بڑھی, گھی کتنے روپے 40 سے 46 روپے کلو بڑھا, یوٹیلٹی اسٹور سے بھی بڑھ گیا. میرے خیال میں پرسوں کے کل 1 روپے 46 پیسے, اور اگر 5-6 یہ اس ہفتے میں اندازہ حساب لگائیں تو 5 سے 6 روپے بڑھی, اور اس کا افیکٹ بھی ریٹروسپیکٹو ہوگا, یعنی جو ہم استعمال کر چکے 1 روپے 60 پیسے جی کے بلوں پہ جو آدھا گزر چکا اس پہ یہ 1 روپے 46 پیسے یہ بھی دینے پڑیں گے. پیٹرول بڑھا, قوت خرید عام آدمی کی کتنی بڑی, اور کیا ایسا فارمولا ہے حکومت کے پاس کہ وہ یہ انشور کرے کہ عام آدمی یہ بوجھ برداشت کرے گا؟ یہ ہے سوال این آر او نہیں ہے. اچھا ویری کوئکلی ان تمام سوالوں پہ ایک کوئک کامنٹ عطا اللہ صاحب.
جی میں کہتا ہوں کہ جب آپ سر محل بنائیں گے، جب آپ ملک کو لوٹیں گے، جب آپ اداروں کو تباہ کریں گے تو اس ملک کا یہی حشر ہوگا. ہم بنائیں گے لیکن ہمیں ٹائم چاہیے. جو آپ نے حشر کیا ہوا ہے اداروں کا، جو آپ نے ملکی دولت لوٹی ہے، جو باہر لے کے گئے ہیں، جو آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، جو آپ نے باہر کے بینک بنے ہیں، تو اس کا خمیازہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اداروں کو بھی ٹھیک کریں گے. ایک انہوں نے پہلے کمنٹس کیا تھا کہ فوج کے حوالے سے کہ جی فوج کو جب آپ الیکشن کرانے کا کہتے ہیں، الیکشن کرانے کا کہتے ہیں، جب الیکشن کرانے کا کہتے ہیں اس وقت آپ کو یاد نہیں ہوتا. آپ اداروں کو بنا لیتے، آپ عدلیہ کو رہنے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ادارے بنا لیتے تو آج ملک ٹھیک طریقے سے چلتا. جب آپ نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا. ایک سیکنڈ جی پلوشا ان کو جی بنی گالا 12 لاکھ سے ریگولرائز ہوگا اور عام لوگوں کی جھونپڑیاں گرائی جائیں گی تو پھر ان کو کوئی حق نہیں کسی پہ انگلی اٹھانے کا. خواتین ٹیچر کے ساتھ آپ نے کیا کیا، آپ کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا، اس پر وہ احتجاج کر رہے تھے اور آپ نے ان کا کیا حشر کیا، وہ بھی ہمیں پتا ہے. اچھا یہ ویری کوئکلی، یہ تو اینڈ لیس ہے ڈیبیٹ، آپ سب کا آگے موقف. آخری کامنٹ مجھے سب سے چاہیے جی، ویری کوئکلی یور کامنٹ سینسس پہ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے. جی بتائیں. میں ذرا اس پہ بات کروں. جی بہت ذرا بات کریں گے. جی ذرا بات یہ ہے کہ کمیٹی کی افادیت تو یہ ہے کہ پٹرول کی بنائی تو پٹرول مہنگا ہو گیا، چینی کی بنائی تو چینی مہنگی ہوگی، آٹے کی بنائی وہ خدا کے واسطے مت بنائیں. اور آپ جو ہے اس وقت سڑکوں پہ کون نہیں ہے بھائی، کلرک سے لے کے بیچارے اندھے جو کام کرنے والے نابینا لوگ ہیں ان تک سڑک پہ آپ کے اوپر ہیں. آپ تو لاشوں سے جیت گئے ہیں، تو زندوں کا آپ کیا حال کریں گے؟ جن کی گردنیں کٹی ہوئی تھیں آپ تو ان سے مقابلہ کر کے آخر میں جیت گئے اور آپ نے فتح کا جھنڈا لگایا کہ دیکھو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. تو یہ زندہ لوگ بیچارے یہ کہاں تک آپ کی کمیٹیوں کا اعتاب سہ سکیں گے، کہاں تک لڑ سکیں گے؟ ایک لمحہ مجھے دے، بتا رہا ہوں، بتا وہ بھی انہوں نے نہیں وہی بتائے. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی جو تمام دہشت گردیاں اس سے بدتر یہ دہشت گردی ہے کہ 70 لاکھ لوگ چھوڑ دیے. کوئی کامنٹ جی، کوئی سینسس کے حوالے سے نہ صرف مصطفیٰ کمال ہو سکتا ہے، ایم کیو ایم بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہمارے کراچی کے لوگ ہیں ان کے بھی تحفظات تھے اور ان کی بھی. تو کیا اس کو ریویو کریں گے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ریویو ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے بات چیت ہو سکتی ہے. جی پلوش آپ سینسس پہ اینی کوئک کامنٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ ایک بالکل ایک پوزیشن ہے کہ جو سینسس ہے اس میں آبادی جو ہے اس سے کم دکھایا گیا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ ہونا چاہیے اور یہ اسی کی بیسس پر پھر ریپریزنٹیشن ہوگی صوبائی اور قومی اسمبلی سے. ٹھیک بہت شکریہ آپ کا پلوش صاحبہ، آپ کا طاولہ صاحب اور سینٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یہ اہم بات کہی طاولہ صاحب نے کہ جو سینسس جو ہے اس کو ڈیسیجن پہلے لیا گیا تھا کہ وہ حتمی ہے سینسس اور اس کو فارملائز کر دیا، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ریویو ہو سکتا ہے. طاولہ صاحب نے کہا ہے، لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ رہے ہیں سینسس جو ہے اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے، جو کراچی کے حوالے سے ایک بڑا کنٹروورشل ایشو بن کے سامنے آیا ہے. ہماری طرف سے جتنا ہی، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.